बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, उन्हें उनका पासपोर्ट वापस मिल गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला है। आपको पता है क्या रिलीफ मिला? उनके खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सियासी कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आप साथ ही साथ देख रहे हैं कि एक और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है कि डॉलर जो है वो मुसलसल नीचे आ रहा है, और डॉलर तब से नीचे आ रहा है जब से इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आए हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बनने के बाद ये डॉलर को 200 रुपये से नीचे ले आएंगे, और अगर इमरान खान साहब ने अगले चंद रोज़ में इस्लामाबाद की तरफ एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो फिर ये डॉलर कहीं वापस दोबारा ऊपर तो नहीं जाना शुरू हो जाएगा? तो बहुत से इश्यूज़ हैं। हमने मुनासिब समझा कि जनाब इसहाक डार साहब से इस पर गुफ्तगू करें, और उन्होंने आज हमें वक्त भी दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो डॉलर के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले अगर आप इजाज़त दें तो ये जो इमरान खान साहब आपके बारे में बहुत शोला बयानी करें तो इस पर ना ज़रा बात कर लें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मीर साहब, बहुत खुशी है जी, मैं आपके साथ बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ से लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा, तो मैं आपको इमरान खान साहब ने कल टेक्सला में एक जलसा किया तो उसमें उन्होंने आपके बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो अल्फाज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ, आपको सुनवा रहा हूँ कि आप उसका अगर जवाब दे दें तो ज़ाहिर बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो आपका जवाब सुनना चाह रहे हैं। तो ज़रा सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा। नवाज शरीफ बड़ा बुज़दिल आदमी है जो हमेशा बाहर भाग जाता है, लेकिन अगर नवाज शरीफ से भी मैंने कोई बुज़दिल आदमी देखा है उसका नाम है इसहाक डार। जो वो बिरावल कहते हैं ना, कम पे टांगती हैं, वो डार की कम पे टांगती है। और मैं मान ही नहीं सकता जब तक इससे डील नहीं हुई और इसको ताकतवर हलकों ने इसको एनआरओ की डील नहीं दी, उन्होंने इसको दिलासा नहीं दिया कि फिक्र ना करो तुम्हें नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक वो गीदड़ कभी नहीं आ सकता था पाकिस्तान। अच्छा, इसहाक डार साहब, अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किए हैं इसमें आपके बारे में तो वो पहले भी इस तरह की शोला बयानी करते रहे, लेकिन वो कह रहे हैं ताकतवर हलकों ने आपके साथ डील की है। तो इसका कोई आप जवाब देना पसंद करेंगे कि आपकी अगर डील हुई है या नहीं हुई, तो लेकिन वो ताकतवर हलकों पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? मीर साहब, आपको और मुझे इमरान खान साहब का बहुत तजर्बा है। ये 93 का मशहूर वाक़या भी है, मैं उसको दोहराऊँगा तो नहीं। तो इनकी जो बहादुरी है, इनकी जो अपनी सच्चाई है, वो सब आपको मालूम है, और मैं समझता हूँ कि इनकी जो शख्सियत है वो आपको और मुझे कम से कम बड़ी जानी पहचानी है। ये इस तरह के अल्फाज और इस तरह की तकारीर ये शो कर रही हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनको खौफ है मियां नवाज शरीफ साहब से, सबसे पहले उनका जिक्र कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उनको मेरा तकलीफ़ है, क्योंकि उनको पता है कि शायद माजी की तरह इकॉनमी फिर ठीक हो जाए, और अगर इकॉनमी ठीक होगी तो इंशाअल्लाह इमरान खान के पास पॉलिटिकल समेत जो है स्पेस नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह कि डील जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के किस्मत में है। वो हमेशा वो डील करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने डील करके धरना दिया, उन्होंने डील करके, यह एक लंबी स्टोरी है, 2010 से डील करके अपने आप को लॉन्च करवाया मीनार पाकिस्तान में, टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए उस पर लगाए गए बैकडोर में। उसके बाद उन्होंने धरना दिया, वो भी एक डील और अंडरस्टैंडिंग का नतीजा था। उसके बाद इस खादम ने उस धरने को नेगोशिएट करके उठवाया। तो एक लंबी कहानी है। फिर उन्होंने 35 पंक्चर वाला ड्रामा किया। उन्होंने कौम का इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया करने के बाद उनके मर्ज़ी का एक अदालती कमीशन बनाया गया। आपको याद होगा जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में उनकी ख्वाहिश पर, और उसका जब फैसला आया कि कोई इलेक्शन चोरी नहीं हुआ, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी धांधली नहीं, रूटीन की जो होती हैं डिस्क्रिपेंसी जो हर इलेक्शन में दुनिया के महज़म मुल्कों भी होती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ज़रा दांत खोल के कह दिया कि मेरी तो ये एक सियासी बयान था। यानी लुक, इज़ इट नॉट शेमफुल कि शर्म का मुकाम है
کہ اب 23 کروڑ عوام کے ملک کو آپ نے 126 دن یرغمال بنایا، اپنے کیپٹل کو یعنی اس کو یرغمال بنا کے، اور پورے نظام حکومت کو کوشش کی، ہمارا کام چلتا رہا۔ چائنیز صدر پاکستان نہیں آ سکا، آپ کو یاد ہوگا، اور 1 سال ڈیلے ہو گیا سی پیک۔ تو یہ کافی چیزیں، یہ ساری جو ہے اس طرح کے ان کے اپنی ہے۔ پھر RTS سب دنیا کو پتہ ہے 2018 میں کیسے بند ہوا، وہ بھی ڈیل کا نتیجہ تھا، پھر اس کو یہ آ گئے۔ لیکن اگر یہ پرفارم کرتے ان تمام ڈیلوں کے باوجود، یقین کریں کہ ہم کوئی ان کو آئینی اور قانونی راستہ شاید اختیار نہ کرتے ان کے خلاف عدم اعتماد کرنے کا، لیکن انہوں نے تباہی کر دی ڈپلومیٹک ریلیشنز کی، انہوں نے تباہی کر دی معیشت کی، انہوں نے تباہی کر دی ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اخلاق کی، ایک کلٹ بنا دیا۔ اور جو انہوں نے خود بیان دیا کہ اگر ہم ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بہتر ہوتا جب یہ نکلے حکومت سے تو پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جاتا۔ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، عمران خان صاحب، عمران خان اینڈ آپ کو اور مجھے کافی ان کا تجربہ ہے۔ یہ لاہور چیمبر میں جب میں صدر تھا اور ان کو ڈونیشن دی۔ ذکر کیا نا 1993 والے واقعے کا، تو یہ بڑے اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے مجھے بلایا تھا بنی گالا، تو وہاں پہ انہوں نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے گواہ ہیں فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب۔ تو میں بھی اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ 1993 میں اسحاق ڈار صاحب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر تھے، اور عمران خان صاحب وہاں پہ لاہور چیمبر میں آئے، تو انہوں نے ڈار صاحب نے ان کو میرا خیال ہے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ 20 لاکھ کا جی، 1 لاکھ کتنا دیا تھا آپ نے؟ 20 لاکھ 20 لاکھ کا، اچھا 20 لاکھ کا دیا 20 اچھا۔ تو وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کوئی گفتگو کی، بڑی شعلہ بیانی کا مظاہرہ کیا۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے گفتگو ہوئی، تو میں نے وہ رپورٹ کر دی، اور وہ جب خبر چھپ گئی تو اس وقت معین قریشی صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم تھے، اور کو بات چل رہی تھی جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی نگران حکومت میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے پھر میری اس خبر کی تردید کر دی، لیکن ڈار صاحب نے تصدیق کر دی۔ ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں، واقعی یہ گفتگو ہوئی تھی۔ تو وہ میرا حال ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں ڈار صاحب بھی، اور عمران خان صاحب کو بھی وہ قصہ یاد ہے، تقریباً 29-30 سال پہلے کا قصہ ہے۔ اچھا ڈار صاحب، اب اگلے سوال پہ آ جاتے ہیں۔ میں زیادہ عمران خان صاحب کے بیان نہیں چلانا چاہتا آپ کے سامنے، لیکن مجھے لگ ہی رہا ہے کہ آپ کافی ان کے حواس پہ سوار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا آپ کے بارے میں۔ سنیں انہوں نے کیا دعویٰ کیا آپ کے بارے میں۔ اسحاق ڈار وہ جہاں پہنچا ہے، اس کو نیب نے بلایا، پوچھا کہ تمہاری پراپرٹیز کدھر سے آئی ہیں، بجائے جواب دینے کے لیے پرائم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے۔ نون لیگ کے زمانے میں وہ آج پاکستان آ گیا۔ یہ اسحاق ڈار جیسا فراڈ NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا، اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں، نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا۔ اور کون روکے گا؟ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا۔ تو اچھا ڈار صاحب، عمران خان صاحب نے کہا جلسے میں کہ آپ کا بھائی عمران خان اسحاق ڈار کا راستہ روکے گا۔ کیسے آپ کا راستہ وہ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں بیر صاحب، ایک سینٹنس ارلیئر سوال کے حوالے سے یہ آپ اگر چاہیں تو ویورز کو بتا دیں، ورنہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا کیونکہ عمران خان جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، اور یعنی آپ نے غلط خبر جو ہے وہ جنگ میں چھپوائی ہے۔ حالانکہ آپ نے منوان وہی بات لکھی جو ہوئی، یہ علیحدہ بات تھی، آف دی ریکارڈ تھی۔ فارمل فنکشن کے بعد میرے کمرے میں، پریزیڈنٹ کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے ہمارے یعنی لاہور چیمبر میں، تو یہ ان کا کریکٹر ہے، آج سے نہیں ہے۔ بدترین جھوٹا آدمی ہے، بہت زیادہ بزدل آدمی ہے۔ یہ جو سارے ان کو جو کھڑا کیا نا، آپ کو یاد ہے جب ججوں کی یعنی بحالی کے لیے میاں نواز شریف نکلے تو یہ تو 10 فٹ کا گیٹ پھلانگ کر کے بھاگ گئے تھے پنڈی سے، ایک ایسا چونکہ مار تھے۔ یہ تو کوئی اٹھانے والوں نے ان کو ہمت دی، ان کو کھڑا کیا، ان کو لانچ کیا، وہ جو بہادری ان کے دماغ میں گھس گئی کہ شاید میں ایک سچ مچ کا ایک لیڈر ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ نکلے ہیں تو یہ اداروں کو بھی بے پناہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، وہ اب ان کے خلاف بھی ان کی جو باتیں ہیں
اور آپ ایک جھوٹ ہے, ابھی آڈیو لیکس دیکھ لیں, اس میں کیا تھا, اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی, سازش عمران خان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مل کے کی, اور پاکستان کو بدنام کیا, ہر جگہ پہ پاکستان کو بدنام کیا, اور ہر سبجیکٹ میں پاکستان کو بدنام کیا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا, میں آپ کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ یہ مجھے ثابت کرے کہ میں نے خدا نہ خواستہ کو غلط کام کیا ہے. اور عمران خان سنو, اگر تمہیں نہیں پتا, پورے قوم کو پتا ہے کہ میں نے کبھی 20 منٹ زندگی میں ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. فائنانس منسٹر جو 3 دفعہ پاکستان کا رہ چکا تھا, اس کے خلاف یہ جے ٹی نے الزام لگایا, جو کہ اس وقت آپ کو لک آفٹر کر رہی تھی, کہ اسحاق ڈار نے 20 سال 1981 ٹو 2001 ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی. میں نے کبھی زندگی میں ڈیلے نہیں کی, اور میں نے وہ سارا جو ہے پورے کا پورا اپنی ریٹرنز کا پورا ریکارڈ لکیلی میرے پاس سارا تھا. وہ میں نے کوشش کی, لیکن جو انصاف والے تھے ان کو وقت نہیں تھا اس وقت. لیکن اس کا ایک ثبوت ہے, وہی کیس جو ایک کیس ہے میرے خلاف, یہ کیسز نہیں ہیں, ایک کیس ہے, وہی کیس انٹرپول میں گیا. عمران خان اور اس کی ٹیم جو ہے ریپیٹڈلی یہ کہتی رہی ہے 2 مہینے میں لائیں گے, 3 مہینے میں لائیں گے, 6 مہینے میں لائیں گے. ہر ہفتے ہر مہینے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ٹیلی ویژن پر. میں نے وہی ثبوت میں نے انٹرپول کو بھیج دیا. انٹرپول نے مجھے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھیجا کہ آپ کے خلاف ہم نے دیکھ لیا, ہر چیز سیدھی ہے. پاکستان اس کی حکومت کے منہ کو تماچا مارا اور ان کو انکار کیا کہ آپ کو ہم یہ کام ریڈ وارنٹ نہیں ایشو کریں گے. تمام ممالک جو ممبرز تھے انٹرپول کے, ان کو لکھا انٹرپول نے کہ جو میرے متعلق حکومت پاکستان کے کہنے پہ اپنے امیگریشن سسٹم میں انہوں نے اگر کچھ ڈالا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں. اس سے بڑی امبیرسمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ یہ پاکستان کی خاطر کام کرتے, انہوں نے صرف اور صرف پولیٹیکل پرسیکیوشن, پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو عمران خان سن لو, میرے خلاف کوئی کیس نہیں, تمہارے خلاف تمام کیس کیلیفورنیا سے لے کے یو کے کی ٹیکس اتھارٹی کو فراڈ کرنے سے لے کے پاکستان میں جو کچھ کیا ہے ہیرو اور ساری. میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے ٹیلی ویژن پروگرام میں آپ کو پورا آپ کا کٹا چٹا کھولوں, لیکن اگر اپنے آپ کو آپ قابو نہیں کریں گے, میں آپ کی تمام جو چیزیں ہیں میں قوم کو بتاؤں گا کہ یہ اصلیت ہے. میرا خیال ہے شاید کافی چند لوگوں میں میں وہ ایک ہوں, مجھے بہت کچھ پتہ ہے ان خان صاحب کا کہ ان میں کتنی جرأت ہے, یہ ہر چیز کتنا یہ سچ بولتے ہیں, کتنا یہ ایماندار امین اور صادق ہے, یہ اپنے پاس رکھیں. یہ بس اتنا کافی ہے. میرا خیال ہے میری وارننگ کو سیریس سمجھیں, ورنہ ان کی میری پبلک جنگ شروع ہوگی. تو میں نہ کسی ڈیل کا حصہ ہوں, نہ میں نے کسی سے کوئی این آر او مانگا ہے. این آر او آپ مانگتے ہیں, این آر او آپ نے اپنی فیملی کو دیے ہیں. جس ٹیکس ایمنسٹی کا میں نے OECD کا پاکستان کو ممبر بنوایا, اور دنیا میں اب ایکسچینج آف انفارمیشن ہونی تھی, میں 2016-17 کی بات کر رہا ہوں, اور میں نے کہا کہ اب ہم پورے پاکستان کو ایک ایمنسٹی اسکیم دیں گے, تاکہ وہ ان کو بتا دیا کہ بھئی 2018 سے بعد آپ کی ہر چیز باہر ہے وہ پاکستان آئے گی. ملک جو ہیں ممالک OECD کے, وہ ایکسچینج کریں گے انڈر دی ایگریمنٹ. کس کو توفیق ہوئی ہے پچھلے 75 سال میں کہ اپنی کابینہ سے یہ اپروول لے کہ جی میں ایکسچینج آف انفارمیشن کروں گا, کہ جس کی کوئی بات پراپرٹی ہے, بینک اکاؤنٹس ہے, وہ پاکستان وہ ملک بتانے کو باؤنڈ ہوگا, اور ہم بھی اسی طرح کاؤنٹر باؤنڈ ہوں گے. تو انہوں نے وہ ٹویٹس شروع کر دیں کہ جی ہم آگے ایک ایک حساب لیں گے. ایک اسکیم کے انہوں نے اتنا خراب کیا, اور جب خود الیکٹ ہوئے ایمنسٹی اسکیم نمبر 1 اسی کو اپنایا. ایمنسٹی اسکیم نمبر 2 جب فیملی ممبرز کے کرتوت نکلے تو پھر ان کو دوبارہ ایک اور دینی پڑی, کیونکہ وہ ایکسپائر ہو چکی تھی. پھر تیسری تھی جب کنسٹرکشن انڈسٹری کو کور کرنے کے لیے اپنے سپانسرز اور اپنے فائنینشیئر کو, خدا کے لیے عمران خان صاحب ایک دن سب نے مرنا ہے, خدا کا خوف کریں, سچ بولیں. اگر آپ کو سچ بولنے کی توفیق ہے تو منہ بند رکھیں, ورنہ جواب دینا سب کو آتا ہے. میں نے آپ کا بہت لحاظ کیا ہے. آپ وہی ہیں نا جو میرے دفتر کے باہر آدھا گھنٹہ مجھے ملنے کے لیے 93 سے پہلے انتظار کیا کرتے تھے MM عالم روڈ پہ حجویری سینٹر میں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں, لیکن مناسب نہیں ہے. محل جو انہوں نے گھٹیا پن جلسوں میں 2-3 میں تقریریں کی ہیں, میں اس کا جواب نہیں میں دے سکتا ہوں, لیکن میں نہیں دینا چاہتا. آئی ایم گیونگ این اپرچونٹی کہ اپنے منہ کو بند کریں اور آپ ایک اخلاقی دائرے کے اندر رہ کے بات کریں. سیاست کرنا آپ کا حق ہے, اپنا ویو پوائنٹ دینا آپ کا حق ہے. آپ کا کدھر ہے وہ جو آپ نے کہا تھا کہ لونز پاکستان میں آئے پچھلے 10 سال میں وہ تتر بتر ہو گئے, اور وہ کدھر ہے وہ رپورٹ جو آپ نے ایک کمیشن کی تھی ایک یعنی ایجنسی کو, ڈپٹی چیئرمین نیب کو, آپ پبلک کرتے.
آپ کے جتنے بیانات ہیں وہ پولیٹیکل تھے، آپ مسلسل جھوٹ بولتے رہے ہیں اور ہم نے پاکستان کو عالمی فائنینشیل مارکیٹ میں بدنام کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں، سب سے امپورٹنٹ سوال، یہ آپ کے آنے سے پہلے ہی ڈالر نیچے جانا شروع ہو گیا اور جب سے آپ واپس آئے ہیں، آپ وزیر خزانہ بنے ہیں، ڈالر مسلسل نیچے جا رہا ہے، کیا یہ آپ اس کو 200 روپے سے نیچے لے جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں انفارچونیٹلی تمام ملکوں میں ہوتا ہے جی، کچھ اسپیکولیشن، کچھ لوگ نفسیاتی طور پر بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح چلتا ہے وہ پھر ڈالرائزیشن آف اکانومی شروع ہو جاتی ہے۔ میں جناب کو یاد کراؤں گا میر صاحب 1998 کی ڈیٹونیشن، اس کے بعد پاکستان میں بدترین معاشی پابندیاں، اس کے بعد ایک مڈ ڈے میں 69 روپیز پہ ڈالر اس زمانے میں گیا اور 67 پہ بند ہوا، اسٹیٹ بینک میں ریکارڈ موجود ہے، اور مجھے ٹاسک دیا گیا کہ آپ اس کو ہینڈل کریں۔ میں اس وقت فیڈرل کامرس منسٹر تھا، کامرس اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر تھا، اور اس زمانے میں پھر ہم رات 2-2 3-3 بجے بیٹھتے تھے، جب نیچے اترتے تھے تو پھر آپ اپنا احتشام، ندیم ملک، جناب ابصار عالم، ہم سب آپ مجھے پوچھتے تھے آج کیا ہوا ہے، وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو کریکٹیو ایکشن لیے وہ اس کے بعد ڈالر چند مہینوں میں 52 پہ آیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ اسپیکولیٹو اینگل کو نکالنا ہے، اور پھر جو یہ کہتے ہیں جی یہ مارکیٹ بیسڈ، جس کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں، ریر، وہ اس خادم نے انٹروڈیوس کیا تھا اس ملک میں۔ ہم تو پیک ہوتے تھے، یہ میں نے فیبرری 99 میں انٹروڈیوس کیا تھا اور پاکستان کو بیسڈ آن مارکیٹ ریٹ سسٹم پہ لے کے گئے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسپیکولیٹرز اور سمگلرز اور جو آپ کی یعنی اکانومی سے اپنے چند کروڑ یا ارب بنانے کے لیے اس ملک کو ہزاروں اربوں میں ڈبو دیں، میں اس کا ہمیشہ سے خلاف ہوں۔ آپ نے 2013-14 میں بھی دیکھا 111 انٹر بینک 114 تک گیا آتے ہوئے چند مہینوں میں، اور پنڈی کے ایک سیاستدان نے کہا کہ اگر یہ 100 سے نیچے آ جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا اور میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی ہے۔ تو بیسیکلی 1-2-3 چیزیں ہیں اس کی، اس وقت جو ویلیو ہے وہ اس کی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ نہیں ہے۔ میں نے سب کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو کچھ ہنڈی اور جو کچھ اسپیکولیٹرز ہیں انہوں نے خوب کھیل کھیلا ہے، اور وہ کھیل شروع ہوا عمران نیازی صاحب کے زمانے سے۔ 123 روپے سے انہوں نے پکڑا، کھلا چھوڑ دیا، حکومت آتی نہیں تھی، سسٹم آتے نہیں تھے، پوسٹر بوائے بنائے ہوئے تھے، خیال تھا کہ منسٹری آف فائنانس میں بٹھا دیں گے خود ہی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بھائی ایسے کام نہیں ہوتا، ایک تو آپ کو اپنا کام آنا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا، دوسرا کو آپ کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو الحمدللہ یہ بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ریئل ویلیو 200 سے نیچے ہے۔ میں ابھی فگر نہیں بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ 200 سے نیچے آئے گا۔ میں مشکور ہوں ان تمام پلیئرز کا جنہوں نے، جب میں جہاز میں قدم رکھا تو ان تمام اسپیکولیٹرز کو پتہ چل گیا کہ یہ واپس آ رہا ہے، اگر ہم خود نہیں کریں گے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اور نہ چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیں آپ اپنے سسٹم، مالی سسٹم کو، آپ اپنے ملک کو، آپ اپنے کسی ادارے کو ہوسٹیج نہیں بنانے دے۔ گورنمنٹ ریٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ گورنمنٹ ریٹ ہے نا، تو ہم نے گورنمنٹ ریٹ کو کرنا تھا، لیکن ایز اے سیڈ کہ انہوں نے والنٹیرلی یہ کام شروع کیا۔ جس دن میں بیٹھا اس دن پہلے دن بلکہ 7 روپے ہوا، اور یہ پچھلے منڈے کی بات ہے، ایگزیکٹلی ویک 1 ہفتہ پہلے، اس سے 6-7 ہفتے پہلے ہر روز گر رہا تھا، ہر روز نیچے کو جا رہا تھا۔ جس لاسٹ منڈے سے ہر روز یہ امپروو ہو رہا ہے اور روپیہ اوپر جا رہا ہے، ڈالر کی جو ہے وہ نیچے کو ایک یعنی ڈکلائن ہے۔ حالانکہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ انٹرنیشنلی وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، یعنی یو کے اسٹرلنگ جو کبھی ایک یعنی 0.40 ایک ڈالر کے برابر تھا، آج اس پچھلے ہفتے میں 1.03 پہ آ گیا، یعنی 1 پاؤنڈ 3 جو اس کی پینیز ہیں ایکول ٹو $1۔ تو اس کے باوجود اس کا یہ کیوں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، آئی ہیو ڈن مائی ورکنگ، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ 200 سے نیچے اس کی اصل ویلیو ہے، اور اس کو 200 سے نیچے یعنی انشاءاللہ ہم اپنی پالیسیز کے تحت لائیں گے۔ ہم کوئی یہ دیکھیں، یہ آپ کسی بھی صورت میں آپ لیٹ سی کہ ڈیویلیویشن کا نقصانات کیا ہوئے ملک میر صاحب، آپ ذرا دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کی مہنگائی ٹریگر کی تو خان صاحب کو پھر اس کو انٹرسٹ ریٹ ان کی ٹیم کو بڑھانے پڑے۔ یہ کووڈ سے پہلے یہ آلریڈی آپ کو یاد ہوگا یہ قریباً 14.25% ان کا پالیسی ریٹ تھا اسٹیٹ بینک کا،
3% ऐड कर ले तो बिजनेसमैन को 17% पे लोन मिल रहे थे। कौन सा बिजनेस है कंपेटिटिव हो सकता है? मास चंद एक शायद हों। तो बात ये है जी कि ये मैन मेड डिज़ास्टर था, ये ना तजर्बाकार टीम थी, इनके बुलंदो बाला दावे झूठे थे कि जी हम IMF नहीं जाएंगे, मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं इनकी बहुत चीज़ें गिनवा सकता हूँ। लेकिन डार साहब, अगर इमरान खान साहब ने एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दी, तो आपके ख्याल में डॉलर फिर दोबारा ऊपर तो नहीं जाएगा? इंशाअल्लाह ना डॉलर जाएगा ना ये जो लॉन्ग मार्च है ये कामयाब होगा इंशाअल्लाह। उसकी वजह ये है कि 126 दिन का भी लॉन्ग मार्च करके इन्होंने देख लिया था और हमने नेगोशिएट भी किया, हमने शराफत दिखाई। वो भी हो सकता था कि उस वक्त जो एक टीम के हमारी जो कोर टीम थी उनका कुछ का ख्याल था कि उनको एंट्री ना होने दिया जाए डी चौक में, लेकिन अगर वो हम करते तो शायद चंद लाशें गिर जाती उस दिन। और मैं उस मीटिंग में मौजूद था। ये मियां नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा दिल करके फैसला किया, उनको बताया गया हम इनको रोक सकते हैं, हम इनको डी चौक में नहीं आने देंगे, लेकिन उसमें पॉसिबल था और ये हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि फिर जब इनको रोका जाएगा तो चंद यही शायद ये चाहते थे, हमने आने दिया। 126 दिन का उठ के गए ना ये को, यानी कोई दूसरी किसी मुल्क ने तो आके इनको नहीं उठाया ना, पाकिस्तान की इसी PML की हुकूमत है जो कि इस वक्त यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह अगर इन्होंने शौक पूरा करें ज़रूर करें, हमें कोई मसला नहीं है। ना डॉलर अपना ऊपर जाएगा और ना रुपया नीचे आएगा, और ना ही हम पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होने देंगे। इंशाअल्लाह दोनों चीज़ों को हैंडल करेंगे। इनके इंटरेस्ट में है, ये बेहतर है कि बुखलाहट में इस तरह के फैसले ना करें। ये पाकिस्तान के मुआशी इंटरेस्ट को, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का ख्याल रखें। ये को लीडरशिप की निशानी है कि पूरा आधा मुल्क जो है, आपके 35 मिलियन लोग जो हैं वो फ्लड इफेक्टिव है, आपका आधा मुल्क जो है वो पानी में फ्लड की वजह से है, यानी घिरा हुआ है, और ये अपनी सियासी जलसे कर रहे हैं। अच्छा, एक दफ़ा इनको तौफीक नहीं हुई कि मैं उसके लिए भी ऐसे दिखावे के चंद ट्रक चला दिए। अच्छा डार साहब, कुछ 2-3 बड़े ज़रूरी सवाल हैं, जी मीर साहब, वो मैंने करने हैं आपसे। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। ब्रेक से पहले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो हैं वो बड़े एतमाद से कह रहे थे कि वो डॉलर को अपनी पॉलिसियों के ज़रिए इंशाल्लाह 200 रुपये से नीचे ले आएंगे। ये एक बड़ी उन्होंने हौसला अफजा बात की, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भले लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें लेकिन डॉलर ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के एक साथी हैं जो कि इमरान खान साहब के दौर में कुछ अर्सा वज़ीर ख़जाना रहे और भी कुछ अहम मिनिस्ट्रियों पर काम करते रहे, नाम उनका है हमाद अज़हर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दावे किए हैं। मैं चाहूँगा कि इसहाक डार साहब उन्हें सुने और फिर हम उनसे सवाल करते हैं। इसहाक डार का आना और मिफ्ता का जाना तो ऐसे ही है कि जैसे हमारी मईशत को कड़ाई से निकाल के आग में झोंक दिया गया। जिस बात से इनकी मशहूरी है आलमी इदारों में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, वो नंबर्स की हेरा फेरी है। तो वो काम शुरू हो गया। SPI की नई फिगर आई, पता लगा 45% से 30% पे महंगाई चली गई, यानी कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार इतनी कम हो गई। जो CPI है वो 27% से 22% पे चली गई। तो हमने आज बैठे हमने कहा देखें कि ये मामला क्या हुआ है। पता लगा कि ये जो आदादो शुमार आए हैं इन्फ्लेशन के, इसमें बिजली की कीमतों को 65% कम शो किया हुआ है और आटे की कीमत को 65 रुपए किलो शो किया हुआ है। 100 रुपए किलो में भी आज आटा नहीं मिल रहा। जी डार साहब, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि आपने एलिजिडली उनके बकौल आपने बिजली की कीमतों को कम शो किया है, आटे की कीमतों को कम शो किया है, और आप नंबर्स में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने हेरा फेरी कर रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिपेंडेंट है, आपको भी पता है, ऑटोनोमस अदारा है, ठीक है, और ये एक अच्छा काम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से माजी में हो चुका है। उनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, वो स्टैंड अलोन काम करते हैं। अगर वो इन्फ्लुएंस किसी गवर्नमेंट का लेते हैं तो फिर इनकी 4 साल में भी इन्फ्लुएंस होता होगा। नंबर 2, जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं, मैंने ऑलरेडी मैं जब से आया हूँ मैं वर्चुअली बहुत लंबे, आपको पता ही है मेरे आवर्स जो होते हैं, और जो इश्यूज़ हैं ये लेगेसी के तौर पे विरसे में छोड़ गए हैं, और जो 6 महीने में जो मेरे प्रेडिसेसर हैं मिफ्ता इस्माइल ने कोशिश की उनको ओवरकम करने की, और उसके बाद अब मैं लगा हुआ हूँ, तो वो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट मंगवाई है। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बीइंग इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अदारा, वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। और फिर जब क्वार्टरली रिव्यू होता है,
یہ جو IMF ورلڈ بینک کے جب آپ کسی پروگرام میں ہو خاص کر IMF کے تو وہ تو ہر چیز کو دوربین لگا کے چیک کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں IMF کا پروگرام مکمل ہوا, ورنہ ڈکٹیٹرز بھی اپنے دور حکومت میں کبھی پورا نہیں کر سکے, جو کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میاں نواز شریف کی حکومت 2013-16 میں یہ پروگرام کو ختم ہونے کا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تمام ہیڈز آف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, ورلڈ بینک, IMF, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, چائنا کا AIIB, یہ سب لوگ پاکستان وزٹ کیا. آپ چیک کریں اپنا ریکارڈ, تک کبھی یہ تمام لوگ جو ہیں پاکستان میں نہیں آئے. اور اس کے نتیجے میں جو ہماری امپرومنٹس ہو رہی تھی پاکستان کو 2016 میں, اب رپورٹ موجود ہے, آپ شور آپ بڑا ویل ریڈ ہوتے ہیں, پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی رپورٹ تھی کہ دا وے پاکستان نے جو اپنے پرفارمنس کی ہے پچھلے 3 سال میں, یہ پاکستان 2030 میں 2030 میں یہ دنیا کی 18ویں معیشت بنے گی. اور جو پروجیکشن کے یہ بھی تھی کہ کینیڈا اور اٹالین جو معیشتیں ہوں گی وہ ہمارے پیچھے ہوں گی 1920. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, میں یعنی غیر سیاسی بات کر رہا ہوں, کہ سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے خان صاحب کی دور حکومت میں, اور ایسے یہ تو بچہ ہے بیچارہ, اس کو کیا پتہ ہے یہ جو بات کر رہا ہے, ایسے لوگوں کے جو ان کے طفل مکتب تھے معیشت میں, جو انہوں نے 4 ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا لگایا, ان کا یا تو وہ بالکل نیو کمر تھے, یا ان کی ماضی کا ایک بھیانک ریکارڈ ہے, اور وہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بہترین نہیں کر سکے. اب ان کے 4 سالہ دور کے بنیاد پر اب بڑی بدقسمتی ہے. میں بہت یعنی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کو اب پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم 54th اکانومی بنیں گے 2034 میں. میر صاحب کہاں آپ دنیا کی پریمیم کلب میں ایک ایٹمی قوت 18ویں معیشت بن کے بیٹھا ہوتا. لک ایٹ اور نیبرنگ کنٹری, انڈیا 5ویں معیشت بن گیا ہے, UK کو پیچھے چھوڑ دیا, اس کو ریپلیس کر دیا. یہ اصل جو سیاست ہے ملک کے لیے, اس کا تو یہ ہدف ہونا چاہیے تھا. اور میں نے 2013 میں بھی آفر کیا پوری اپوزیشن کو, آئیں چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں. 14 میں بھی کہا, آپ کے پروگرام میں آ کے کہتا رہا, 15 میں کہا, 16 میں, لیکن یہ سیاست کر رہے تھے, یہ نہیں مانتے تھے. اب اگر ہم نے وہ کیا ہوتا تو ہم 2030 کا جو ہدف تھا اس کو ایکسلریٹ کر سکتے تھے. ہم شاید 25 میں 2025 میں 2026 میں پاکستان کو اس پریمیم کلب کا ممبر بنا دیتے, جہاں دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتیں بیٹھتی ہیں, دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں فائنینشیل حوالے سے, اور فائنینشیل سیکٹر کے حوالے سے بہت زیادہ وہ پرو ایکٹیو ایک G20 کلب ہے دنیا کا. تو بدقسمتی ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر یہ گھٹیا سیاست نہ ہوتی جو 2014 میں شروع ہوئی اور جا کے پھر 2018 میں اپنا ڈان لیک اور پاناما لیک کے ڈراموں کے بعد ختم ہوئی, وہ اگر نہ ہوتی اور آپ پاکستان اس ٹریک پہ چلتا, آج شاید پاکستان کہیں بہتر اپنا مقام اچیو کر چکا ہوتا. یہ جو حماد اظہر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, تو دراصل وہ آپ کے فگرز کو چیلنج نہیں کر رہے, وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز کو چیلنج کر رہے ہیں. ظاہر ہے میرا تو اس میں عمل دخل نہیں ہے, میں ویسے بھی میر صاحب پچھلے منڈے کو آیا ہوں. یہ فگر جو ہیں اب میرے فگرز تو نہیں ہیں, لیکن ان کو تو جیسے آپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کے اعصاب پہ میں سوار ہوں, اور انشاءاللہ سوار رہوں گا. پاکستان عوام کی بہتری ہوگی, یہ روئیں گے کہ اگر ہماری کوئی تھوڑی بہت پاسبلٹی تھی دوبارہ ری الیکٹ ہونے کی, وہ انشاءاللہ ختم کریں گے. اور عوام خوش ہے, عوام کافی حد تک ایک ہفتے میں جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ روپے کی قدر بہتر ہونا, لوگوں کے بچوں کی اسکولیں دیتے ہوئے فیس دیتے ہوئے جو باہر ملک بیرون ملک پڑھ رہے لوگ روتے تھے. میں کئی سوشل میڈیا میں پڑھتا تھا, آپ کے پروگرام میں دیکھتا تھا. تو حماد اظہر صاحب کا اپنا جو ہے چلیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ ہر بندے کی آزاد ہے. جی حماد اظہر صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے مفتاح اسماعیل صاحب کا ذکر کیا, تو اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی میں ایک بیان آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا پچھلے دنوں, اور اس پہ پاکستانی عوام جو ہیں انہوں نے کافی عرصے کے بعد ایک ریلیف محسوس کی, تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ مفتاح صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے تو پیٹرول کی قیمت بڑھانی تھی, آپ نے کم کر دی. جی میں عرض کرتا ہوں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھی ہیں, مسلم لیگ نون میں ان کی ایک انوالومنٹ ہے, کراچی میں وہ جنرل سیکرٹری ہیں.
ایک تو اور پھر 20, 13, 17 کے دوران یہ انویسٹمنٹ بورڈ میرے ساتھ ایفیلیٹڈ تھا، تو یہ اس کا پہلے ان کو ہیڈ لگایا تھا. محمد زبیر جب گورنر سندھ بنے تو یہ بہت کین تھے کہ ان کو، وہ بھی منسٹری میرے پاس تھی، فائنانس، اکنامک افیئر ڈویژن، ریونیو، پرائیویٹائزیشن. تو یہ سارے جو 5 ڈویژنس تھے، 5 منسٹریاں کہہ لیں، وہ میں اس کو رن کرتا تھا. تو ان کی خواہش کے مطابق ان کو پرائیویٹائزیشن میں پھر ہم لائے، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو میرا ان سے پرانا تعلق ہے. ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ویو ہے اور میرا اپنا ویو ہے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں IMF کو میں نے ہینڈل کرنا ہے، مفتاح صاحب نے اب ہینڈل نہیں کرنا یا کسی اور نے ہینڈل نہیں کرنا. پرائم منسٹر نے مجھے خود بتایا کہ UN کی جو سائیڈ لائنز پہ ابھی جنرل اسمبلی کو اجلاس ہوا تو انہوں نے، یہ بھی خود تھے، مفتاح صاحب وہاں تھے جو مجھے انہوں نے بتایا، تو انہوں نے پرپوز کیا ان کو کہ 3 مہینے کے لیے ہمارے جو ٹیکسز جو آپ سے ہے اس کو فریز کر دیں. انہوں نے نہ نہیں کی، نمبر 1. دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ میں جا کے اپنے یعنی بورڈ وغیرہ اور جو ان کے پروسیس ہے اس میں جا کے بات کروں گی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قیمت یہ نہیں تھا، بڑھانے کی سمری نہیں تھی، ذرا کم یعنی ریڈکشن کی سمری تھی، 2 روپے 63 پیسے کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ فلڈ میں ڈوبا ہوا آدھا پاکستان اور عوام کے اوپر جو بوجھ ہم ڈال چکے ہیں، یہ بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا تھا کہ میں 10 روپے کی لیوی جو ہے 5 روپے پیٹرول 5 پہ ڈیزل لگا دوں. تو میں نے وہ جو ریلیف ہے وہ میں نے عوام کو پاس آن کی ہے، ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنے دیا. مفتاح صاحب شاید اس میں کمفرٹیبل ہوتے ہوں گے. میں پرانا ڈیل کرنے والا ہوں، مجھے 25 سال ہو گئے ہیں اسی IMF سے ڈیل کرتے ہوئے. میں ایک واحد عاجز شخص ہوں جس نے پاکستان میں IMF کا پروگرام مکمل کیا عزت کے ساتھ. تمام لوگ پاکستان میں، کرسٹل لگارڈ MD آئی اور اس نے اسی ہوٹل میں سرینا بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں کی. تو یہ فکر نہ کریں، مفتاح صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، مفتاح صاحب ہو یا عمران خان ہو، فکر نہ کریں، کوئی بھی ہو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مجھے IMF سے ڈیل کرنا آتا ہے اور ہم اپنی دیکھیں کیا ہمارے دل نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے. یہ 22 کروڑ عوام کو ہم نے اسی طرح یعنی بوجھ میں ڈالے رکھنا ہے. میں نے جو کام کیا ہے میں اس کو اون کیا. میں نے پرائم منسٹر کو بھی بتایا فون کر کے. میں کہا وزیر اعظم صاحب میں یہ کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی IMF کا مجھے بتایا تھا. میں کہا جی IMF جانے اور میں جانوں. پاکستان کو کچھ انشاءاللہ فرق نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس دوسرے سلوشنز ہیں اور ہم ڈیل کرتے ہیں. یہ بری بات ہے کہ ہم پبلک میں جا کر مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیتا اس کا حل نمبر 1 یہ ہے، حل نمبر 2 یہ ہے، حل نمبر 3 یہ ہے. میں 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں نا، بالکل ٹھیک. تو مجھے پتہ ہے کہ اسے حل کیا ہے. میں ان کو ایک حل بھی دے سکتا ہوں، وہ نہیں ہو دوسرا بھی دوں گا، تیسرا بھی دوں گا انشاءاللہ. کوئی فضل دیکھیں، ہمیں عوام کی تکلیفوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہے کہ ہم ان کی جو تکالیف ہے اس میں نہیں گزر رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی تکالیف کو بھی بھول جائیں. بالکل ٹھیک ہے. نواز شریف سب سے ہماری پارٹی میں جو ٹاپ آف دی لائن پہ جو یعنی کنسرن ہے عوام کے لیے، وہ میاں نواز شریف ہے. آپ نے سنا ہوگا، میں ریپیٹ نہیں کرتا، کہ ہماری زوم میٹنگ میں ایک دفعہ ناراض اٹھ کے چلے گئے اسی انکریز کے اوپر. یہ چند ہفتے پرانی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے. یہ انکریز نہیں تھی، یہ ریڈکشن تھی، لیکن 2 روپے 63 پیسے کی تھی. میں نے اس کو بالکل، میں نے جو ڈیولپمنٹ لیوی بیوروکریسی نے ایڈ کی تھی مائنس یعنی اس کو ایڈ کر کے 2 روپے، میں نے کہا اس کو نکال لیں. یہ وقت نہیں ہے، جو حالات ہیں ہمیں عوام کو ریلیف کی کچھ. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ میں جانوں اور IMF جانے، اور میں IMF کو 25 سال سے ڈیل کر رہا ہوں. اب بالکل آپ نے صحیح کہہ دیا ہے. اور یقیناً آئندہ سے مفتاح صاحب وہ پبلکلی بات نہیں کریں گے، آپ کو فون کر کے پوچھا کریں گے، پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ وہ جانے اور آپ جانے، آپ جانے اور IMF جانے، اور آپ جانے اور مفتاح اسماعیل جانے. لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے، اس کا جواب بھی آپ سے لینا ہے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. بڑے اہم سوالات کے وہ بہت اہم جوابات دے رہے ہیں. اب اسحاق ڈار صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو آگے واپس پاکستان، اور یقیناً آپ کو اس پہ مبارکباد ہی دیں گے کہ آپ پاکستان واپس آ گئے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کا پاسپورٹ بھی ان کو مل گیا ہے. اب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کب پاکستان واپس آئیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے شواہد آ چکے ہیں کہ پورا پروسیس جو ہے اس کو یعنی انفلوئنس کیا گیا. میاں نواز شریف صاحب کو 2 حصے ہیں. ایک ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے امیجیٹ فیصلے کے نتیجے میں ان کو کہ بیٹے سے ایک مفروضہ سیلری نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا.
اور دوسری طرف ان کے خلاف یہ کیسز بنائے گئے 2 جس میں یعنی آپ کے سامنے شواہد آ چکے ہیں. جج ارشد ملک کا شواہد آ چکا ہے. آپ کے سامنے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ آن اوتھ ایفیڈیوٹ جو انہوں نے اپنے کیس میں داخل کیے سب تفصیل آ چکی ہے. آپ کے سامنے وہ جج شمیم جو تھے جنہوں نے اب انڈر پریشر آ کے اپنا وہ وڈرا کیا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. پھر آپ کے سامنے فورنزک آڈٹ سابق چیف جسٹس کی ٹیپ آ چکی ہے. میر صاحب اگر ان چاروں چیزوں میں سے ایک چیز یعنی ڈیولپ کنٹری میں جہاں انصاف ہوتا ہے وہ پبلک ہو چکی ہوتی تو یہ دونوں کیس کے جو فیصلے ہوئے ہیں یہ ہوا میں اڑا دیے جاتے. نمبر 2 جو ابھی مریم نواز صاحبہ کا اسٹیبلش ہوا ہے اگر آپ نے غور سے دیکھے ہوں I'm sure آپ بہت غور سے دیکھتے ہیں چیزیں 6 سوال جو انہوں نے فریم کیے بینچ نے اس میں سے 5 سوال ایکچولی ورچولی میاں نواز شریف صاحب کے ریلیٹ کرتے ہیں اور 6 مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے وہ ایز ابیٹر یا ایز کہہ لیں کہ کو ایکیوزڈ تو وہ ان کو ریلیٹ کرتا ہے. تو یہ تو کسی چیز کو ثابت ہی نہیں کر سکی پروسیکیوشن جس کے نتیجے میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ یعنی ان کو آج الحمدللہ پاسپورٹ کا ہوا چند روز پہلے وہ اس سے بری ہوئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں کو اس کا جواب ہے جو آپ نے فرمایا. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس سٹینڈ الون یہ تمام بینیفٹ میاں نواز شریف صاحب کو ملے گا اور ان کو اس کا انشاءاللہ وہ بھی اس میں اسی طرح بری ہوں گے جس طرح مریم نواز صاحبہ ہوئی ہیں. میں 5 سوالوں کی بات کر رہا ہوں میں کوئی مفروضے کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کو 4 شواہد آ چکے ہیں ان شواہد کے بیسس پہ اپنا میر صاحب سبورشن آف جسٹس اسے کہتے ہیں مس کیریج آف جسٹس کہتے ہیں. ہمارے قانون میں یہ سیکشن 561 ہے. یہ پورے کا پورا جو پروسیس ہوا ہے یہ غیر آئینی تھا یہ غیر قانونی تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی عزت دیکھنی چاہیے. دنیا میں آج ہم بہت نیچے جا چکے ہیں قریباً 130 نمبر پہ 139 انصاف کے حوالے سے. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے. ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اپنے معاملات کو طے کریں. اور آپ کو میں ایک چیز یاد کرا دوں ایک ٹیلی فون کال احتساب کمیشن کے چیئرمین کی اس وقت کے ایک جج کو کہ فیصلہ جلدی کر دیں تو وہ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس ہوا میں اڑ گیا تھا. ایک ٹیلی فون کال یہ نہیں کہ فیصلہ کیا کریں کہ مہربانی کریں یہی تھا نا جی آپ کو یاد ہوگا. تو بات یہ ہے کہ وہ پریسیڈنٹ جوڈیشل پریسیڈنٹ کدھر ہے اس کے سامنے رکھ کے تو یہ کیس میاں صاحب کے دونوں کیس اور مریم تو کیس ختم ہو جاتے ہیں اور ہو جانے چاہیے تھے. بہرحال لیٹس سی میاں نواز شریف انشاءاللہ ان کو جو بھی ان کی نیسسری ٹریٹمنٹ ہے کووڈ کی وجہ سے کافی ڈیلے ہوئی ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ جو ہی مکمل ہوگی اور انشاءاللہ یہ ہمیں انصاف کی توقع ہے جیسے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ملا ہے اسی طرح انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب کو ملے گا. تو انشاءاللہ بغیر کسی پرابلم کے وہ بڑے مستقبل قریب میں پاکستان واپس آئیں گے. بہت بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہمارے تھے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.